अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौकरी खत्म हुई तो हालात खराब हो गए। काफी कोशिश के बाद काम मिला था। सारा दिन मजदूरी करके शाम को जब 1000 रुपए मालिक ने मेरे हाथ पर रखे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी जल्दी होटल पर गया अपने बच्चों के लिए रोटी सालन लेने, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे और बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मैंने खाना और दूध लेकर जैसे ही जेब से पैसे निकालने चाहे, मेरा दिल खौफ से लर्ज उठा, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी था। 3-4 दिन से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने घर से जब निकलता हूँ तो कोई मेरा पीछा करने लगता है। कभी मैं पलट कर देखता तो कोई शख्स अचानक से मेरे पीछे से गायब हो जाता, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि गाड़ी है जो मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं इस बात पर हैरान होता कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरी जेब में तो 100-200 रुपए से ज्यादा होते भी नहीं हैं। तो फिर ऐसा आदमी मेरा पीछा क्यों करेगा? उसे मेरा पीछा करने से क्या मिलेगा? क्या चाहता है वो मुझसे? वो मुझसे तो मैं अकेला काम पर जाता, अकेला वापस आता था। क्या मकसद हो सकता था? क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, मेरे हर कदम पर नजर रख रहा था। एक दिन मैं और मेरी बीवी कहीं जा रहे थे कि वो अचानक हमारे सामने आ गया। हम दोनों हैरान रह गए। उसने मेरी बीवी की तरफ देखा और ऐसी बात कही कि मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? उसने कहा, तुम अगर अपनी मेरा नाम असगर है। मैं एक गरीब आदमी था। मेरे 3 बच्चे थे और एक बीवी थी। पहले मेरे पास एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी थी, जहां मेरा काम ये था कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों को कपड़े दिखाऊं और उनके सवालों का जवाब दूं। इस नौकरी में सबसे मुश्किल बात यह थी कि मुझे सुबह से शाम तक मुसलसल खड़े रहना पड़ता। कभी एक लम्हे के लिए बैठने का मौका नहीं मिलता था। और फिर ग्राहक कभी खुश मिजाज होते और कभी ऐसे गुस्से वाले कि उनके रवैये को बर्दाश्त करना ही एक अलग इम्तहान होता। लेकिन फिर भी ये एक सहारा था। दिल को यही तसल्ली रहती थी कि कम अज कम नौकरी है और महीने के आखिर में जो भी कुछ पैसे मिल जाते हैं उनसे घर के हालात किसी न किसी तरह संभाल ही लेते थे। लेकिन आज मेरी दुनिया बदल गई जब दुकान का मालिक मेरे पास आया और बोला कि अब दुकान में इतना काम नहीं रहा, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रही। वो बात ऐसे कर रहा था जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जो जब चाहे इस्तेमाल करके फेंक दी जाए। उसने मुझे एक लम्हे की मोहलत भी ना दी, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई मतबादल का वादा। बस सीधा साधा कह दिया कि तुम अब कल से मत आना। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझे वक्त दे दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि महीना खत्म हो रहा है, इसलिए ये लो 5000 और अपना हिसाब साफ समझो। मैंने वो पैसे हाथ में लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत की कीमत एक झटके में मट्टी में मिल गई है। घर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही तीनों बच्चे भागकर मेरे गले लग गए। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी कि जैसे उनका बाप ही उनकी सारी कायनात हो। उनकी हंसी और खुशी में डूबा तो लम्हे भर के लिए अपनी परेशानी भूल गया। लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्याल मुझे काटने लगा कि ये मासूम चेहरे कल को भूखे ना सोएं। जब बीवी के सामने बैठा तो उसने मेरी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। मैंने उसे साफ बताया कि नौकरी चली गई है, लेकिन बच्चों को कुछ ना कहना, वो डर गए तो और भी मुश्किल हो जाएगी। बीवी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि महीने का इख्तिताम है, तुम कह देना मालिक ने इस बार पैसे नहीं दिए। मैंने आहिस्ता से कहा, उसने 5000 रुपए जरूर दिए हैं, मगर इन 5000 में महीना कैसे गुजरेगा? इस पर वो चुप रही। मैं जानता था कि वो पहले ही घर में चीजों को जितना मुमकिन हो सकता है संभाल कर इस्तेमाल करती है। खाने पीने में भी
अपनी बारी छोड़ देती है, पहले बच्चों को खिलाती है, फिर जो बच जाता है वो खुद खा लेती है। इसीलिए दिन ब दिन वो कमज़ोर और बीमार सी लगने लगी थी। मैं ये सब देखता था तो दिल अंदर से टूट जाता था, मगर एक बाप के पास और रास्ता ही क्या था। मेरे कदमों में वो बोझ आ गया था कि न पीछे हट सकता था, न आगे बढ़ने की हिम्मत नजर आती थी। मजबूर था और सिर्फ इस सोच में डूबा रहता था कि अगली सुबह कहाँ जाऊं, किस दर पर जाके उम्मीद लगाऊं ताकि मेरे बच्चों की मासूम हंसी कायम रह सके और मेरी बीवी को मजीद भूख बर्दाश्त ना करनी पड़े। ना, ये वो रात थी जब मैंने पहली बार खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया था, जैसे दुनिया के सारे दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हों और अब मेरी ताकत सिर्फ ये थी कि हिम्मत ना हारूं और किसी भी तरह से नए दिन का सामना करूं। इधर उधर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और न ही मेरे पास कोई ऐसा हुनर था जो अनोखा हो, जिसकी बिना पर मुझे जल्दी कोई बेहतर काम मिल जाता। मेरे पास बस एक जज्बा था कि मैं हार नहीं माननी, लेकिन सिर्फ जज्बे से पेट नहीं भरता। रिश्तेदारों के दरवाजे पर भी मैं गया, मगर वहां भी मायूसी मिली, क्योंकि मेरे खानदान वाले पहले ही दिल से हमें कबूल नहीं करते थे। वो ये बात दोहराते रहते थे कि चूंकि मैं और मेरी बीवी ने अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए हम पर मुसीबतें टूट रही हैं। वो कहते थे ये सब माँ बाप की बद्दुआओं का नतीजा है और अब जिल्लत हमारा मुकद्दर है। मैं उनकी बातें सुनता और दिल के अंदर एक आग जलती, लेकिन उनके आगे खामोश रहता, क्योंकि मुझे उनके सामने अपनी हालत का रोना रोना मजीद जलील कर देता। मेरे 3 बच्चे थे और उनकी हालत देखकर मेरा दिल फटता था। मेरा सबसे बड़ा बेटा 9 साल का था। वो मासूम सा मुझे हमेशा ये कहता था कि अब्बू आप थक जाते होंगे, मैं बड़ा होकर आपको आराम करने दूंगा। उसके बाद मेरी बेटी थी जो 7 साल की थी। वो अपनी माँ के साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती, लेकिन जब कभी खाने को कुछ ना होता तो वो अपनी माँ की तरह सब्र करती और अपने भाइयों को तसल्ली देती। सबसे छोटा बेटा अभी 3 साल का था। वो तो बस भूख लगने पर रोता और माँ बाप की गोद में जाकर सो जाता। ये तीनों मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया थे और उन्हीं के लिए मैं रोज उम्मीद का चिराग जलाता। काफी दिन तक भाग दौड़ के बाद आखिरकार एक फैक्ट्री में नौकरी मिली। वहां के मालिक ने कहा काम आसान नहीं होगा, बल्कि 2 आदमियों का काम करना होगा। अगर बर्दाश्त कर लो तो 1000 रुपए रोज के दूंगा। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि ये पैसे तो मेरी पुरानी नौकरी से ज्यादा थे। मुझे लगा कि शुक्र है किस्मत ने एक बार फिर मेहरबानी की है। मैंने फौरन हाँ कर दी और दिल में सोचा चाहे जितना भी काम हो, ये पैसे बच्चों के पेट के लिए हैं और मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। फिर मालिक ने कहा कि ये 12 घंटे की शिफ्ट होगी, हालांकि आम तौर पर 8 घंटे की होती है। मैंने दिल में कहा 4 घंटे तो वैसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने मुझे एक बड़े बॉयलर के पास खड़ा कर दिया। ये दरअसल पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। मेरा पहला काम ये था कि बार बार पापड़ उठाकर बॉयलर में डालूं। गरम तेल की भाप मेरे चेहरे को झुलसा देती, हाथों पर जलन होती, लेकिन मैं होंठ भींच कर बर्दाश्त करता रहा और ये काम मुझे 6 घंटे तक मुसलसल करना था। उसके बाद अगले 6 घंटे मुझे बड़े बड़े डिब्बे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना और फिर ट्रक में लोड करवाना था। ये वाकई 2 बंदों का काम था, मगर मैंने दिल में सोचा जब शाम को मेरी जेब में 1000 रुपए का नोट होगा तो खुशी के मारे ये सारी थकन भूल जाऊंगा। मेरे दिल में ये उम्मीद भी थी कि 2 दिन से मेरे बच्चों ने पेट भरकर कुछ नहीं खाया, क्योंकि नौकरी ढूंढते ढूंढते कई दिन निकल गए
اور گھر کا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ بیوی بچوں کو بس پانی میں چینی گھول کر پلاتی تاکہ وہ بھوک سے نڈھال نہ ہو۔ میں سوچتا تھا یہ ماں کتنی عظیم ہے جو خود بھوکی رہتی ہے لیکن بچوں کے پیٹ کو خالی نہیں رہنے دیتی۔ آج جب میری محنت کے پیسے گھر جائیں گے تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ شام ہوئی تو میرا جسم اس قدر تھک گیا کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں جیسے پتھر بن گئے تھے، لیکن دل مطمئن تھا کہ محنت کا صلہ ملا ہے۔ جب مالک نے آ کر میرے ہاتھ پر 1,000 کا نوٹ رکھا تو میں نے اس کو ایسے دیکھا جیسے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے بچوں کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ مالک نے پھر ہنستے ہوئے کہا، جتنے لوگ یہاں آتے ہیں وہ 2-4 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے، سب بھاگ جاتے ہیں۔ تم بھی تو نہیں بھاگو گے؟ میں نے تھکاوٹ بھری آواز میں کہا، کوشش کروں گا کہ نہ بھاگوں، کیونکہ میرے پیچھے میرے بچوں کی بھوک ہے اور وہ بھوک مجھے بھاگنے نہیں دے گی۔ یہ کہہ کر میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے بچوں کو وہ خوشخبری دے سکوں جس کے لیے وہ کئی دن سے انتظار کر رہے تھے۔ میں ایک بڑی سی دکان پر چلا گیا۔ یہ ہمارے علاقے کی واحد دکان تھی جہاں سے سب کچھ مل جاتا تھا، سالن، روٹی، دودھ، دہی، بریڈ اور صبح کے ناشتے کا سامان بھی۔ مجھے لگا ایک ہی جگہ سے سب کچھ خرید لوں گا تو بار بار بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بچے بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ کئی دن سے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے مل رہا تھا۔ میں نے دکان والے کو کہا کہ 7 روٹیاں دے دے اور ساتھ 1 پلیٹ سالن بھی پیک کر دے۔ پھر میں نے چھوٹے بیٹے کے لیے ½ کلو دودھ بھی رکھوایا کیونکہ وہ کئی دن سے دودھ کے لیے رو رہا تھا، لیکن ہم کچھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے سوچا صبح ناشتے کا سامان بھی لے لوں تاکہ کل کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اس طرح میں نے بریڈ بھی رکھوا لی اور دہی بھی لے لیا۔ جب سب کچھ پیک ہو گیا تو میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ مجھے لگا کل ملا کے بل 1,000 کے قریب ہی آئے گا، شاید تھوڑا سا بچ بھی جائے، اور اگر 100-150 بچ گیا تو اگلے دن کے لیے کام آ سکتا ہے۔ جب میں سامان لے کر کاؤنٹر پر پہنچا تو دکان والے نے مشین میں سب کچھ ڈالا اور پھر بولا بل 890 روپے بنتا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا، میرا اندازہ ٹھیک نکلا، ابھی بھی 100 روپے بچ رہے تھے۔ دل میں سکون آیا، یہ پیسے کسی اور چھوٹی چیز کے لیے کام آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں میں نے 1,000 روپے کا نوٹ رکھا تھا، میرا دل دھڑکنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ نوٹ وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے پیچھے ایک آدمی لائن میں کھڑا تھا۔ وہ بولا، بھائی جلدی کرو، کیا سوچ رہے ہو، پیسے نکالو۔ میں نے گھبرا کر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، میری جیب میں تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی 1,000 کا نوٹ تھا۔ میں نے جھک کر زمین پر بھی دیکھا کہ شاید چلتے چلتے گر گیا ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دکان والے اور پیچھے کھڑے لوگ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اگر پیسے نہیں تھے تو اتنا سارا سامان کیوں نکلوایا اور پیک کیوں کرایا؟ میں نے بڑی بے بسی سے کہا، میرے پاس پیسے تھے لیکن لگتا ہے کہیں گر گئے ہیں، یہ شاید کسی نے میری جیب کاٹ لی ہے، مجھے ذرا باہر جا کر دیکھنے دیں، آپ یہ سامان ابھی یہیں رکھ لیں، میں پیسے ڈھونڈ کر واپس آتا ہوں۔ دکان والے نے ایک سرد سا قہقہا لگایا اور بولا، پتہ نہیں یہ سامان لینے بھی آئے گا یا نہیں۔ پھر اس نے سامان ایک طرف رکھ دیا اور میں خالی ہاتھ باہر نکل آیا۔ میرے قدم خود بخود وہاں کی طرف چلنے لگے جہاں سے میں آیا تھا۔ میں راستے میں ہر جگہ نظریں دوڑاتا رہا، شاید نوٹ کہیں گر گیا ہو، لیکن رات کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا، اور اگر واقعی نوٹ گرا بھی ہوتا تو کوئی واپس نہ کرتا۔ 1,000 کا نوٹ یوں ہی سڑک پر پڑا رہے، یہ سوچنا بھی بے وقوفی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ پورے دن کی محنت تھی، وہ محنت جس کی وجہ سے میں نے 12 گھنٹے جان توڑ کام کیا،
اور سوچا تھا کہ شام کو بچے کھانا کھا سکیں گے، مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں اپنے بچوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب میں نکلتے وقت ان کو کہہ کر آیا تھا کہ فکر نہ کرو، ابو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور واپس آئیں گے، وہ خوش ہو کر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کا سامان، نہ ایک روپیہ۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دل پر ایک ایسا بوجھ آ گیا تھا جس کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں خود کو اس وقت اس دنیا کا سب سے بے بس اور لاچار انسان محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ایک باپ کی سب سے بڑی ذلت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بھوک کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہو۔ میں جب واپس گھر آیا تو میری بیوی دروازے پر کھڑی ملی۔ وہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا، آپ نے اتنی دیر لگا دی، لگتا ہے آپ کو کہیں کام مل گیا ہے، نہیں تو آپ جلدی آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے جلدی جلدی بتایا کہ چھوٹا بہت زیادہ رو رہا ہے، باقی دونوں تو پھر بھی صبر شکر کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن چھوٹے کو کیسے سنبھالوں، وہ تو پانی بھی نہیں پی رہا اور چینی والا پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور دکھ بھی۔ بیچاری ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی، لیکن جب اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئی۔ میں ایک طرف آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا اور پھر ضبط نہ کر سکا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کہتے ہیں عورت کے آنسو تو ذرا سی بات پر آ جاتے ہیں، لیکن چھوٹی سی خوشی یا چھوٹی سی تکلیف پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرد روتا ہے تو وہ 10 گنا بڑی وجہ سے روتا ہے۔ میرے رونے کی وجہ بھی چھوٹی نہیں تھی۔ بیوی نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور آہستہ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے لرزتی آواز میں ساری بات بتا دی کہ کس طرح میرے دن بھر کی مزدوری جیب کترے کے ہاتھ چلی گئی اور اب پھر کل 12 گھنٹے کی مزدوری کرنی ہوگی، تب جا کر 1000 روپے ملیں گے۔ لیکن آج اور کل کا وقت کیسے کٹے گا؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ وہ تو پہلے ہی بھوک سے بلک رہے ہیں۔ میری بیوی نے ایک لمحہ سوچا اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس 24 گھنٹے کی بات ہے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اندر کی آگ بجھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ان کے رونے سے دل پر چھریاں چلتی تھیں۔ رات کو جب بچے زیادہ رو رہے تھے تو غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات میں آ کر میں نے ان پر ڈانٹ ڈپٹ کر دی تاکہ وہ چپ کر کے سو جائیں۔ وہ بیچارے چپ ہو گئے اور ڈانٹ کھا کر سو گئے، لیکن جب وہ سو گئے تب مجھے اپنے آپ پر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں سوچتا رہا کہ ایک تو میں ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور اوپر سے انہیں کو ڈانٹ دیا، یہ تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا۔ میں نے خود کو کوسا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ کچھ بھی کرنا پڑے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ اس وقت میں اٹھا اور اپنی چارپائی کباڑ والے کو بیچ دی۔ بیوی نے پریشانی سے پوچھا، آپ کہاں سوئیں گے؟ میں نے کہا، میں زمین پر سو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، بچوں کا پیٹ بھرنا سب سے ضروری ہے۔ کباڑ والے نے چارپائی کی قیمت پوچھی اور 3000 روپے کی چارپائی کے صرف 500 روپے دیے۔ مجھے اس پر بھی غصہ آیا کہ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ پیسے کی ضرورت زیادہ بڑی تھی۔ میں نے وہ 500 روپے لیے اور سیدھا دکان پر جا کر بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لایا۔ گھر آ کر ان کو دے دیا۔ بیوی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ صبح جب بچے اٹھے تو ان کے چہروں پر پہلی بار خوشی کی ایک ہلکی سی لہر نظر آئی۔ میں نے ان کو کھانا کھلایا اور دل میں عہد کیا، اب سے جو بھی پیسے ملیں گے ان کو سنبھال کر رکھوں گا اور بچوں کو خالی پیٹ سونے نہیں دوں گا۔ پھر میں ایک بار پھر مزدوری کے لیے نکل گیا اور سوچتا رہا کہ میرا ہر قدم صرف ان معصوموں بچوں کے لیے ہے۔
مجھے ایک دن ایک بندے نے کہا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، خاص طور پر بوائلر پر پاپڑ ڈالنے والا، اس کے ہی الگ پیسے ہوتے ہیں۔ اس کام کے تو لوگ 40-50 ہزار مہینہ لیتے ہیں اور باقی کام الگ سے چارج ہوتا ہے۔ اور یہ جو مالک ہے وہ تم سے دن رات 2 آدمیوں کا کام کروا رہا ہے اور بدلے میں تمہیں صرف 30,000 روپے دے رہا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کو بڑا برا لگا، لیکن فوراً سوچا کہ اگر میں نے اس سے بات کی اور اس نے مجھے نوکری سے ہی نکال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے تو گزارا ہو رہا تھا، بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے یہی سہارا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ بس چپ چاپ کام کرتے رہو، مگر کام کرتے کرتے میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ 12 گھنٹے محنت کے بعد بھی سکون نہیں تھا۔ لیکن اور عجیب سی بات ہونے لگی۔ 2 دن گزرے تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جب فیکٹری سے نکلتا تو پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ کبھی مجھے لگتا کوئی میری طرف مسلسل دیکھ رہا ہے، اور جب میں اچانک مڑ کر دیکھتا تو آس پاس کوئی نہ ہوتا۔ یہ کیفیت دن بدن میں بھی ہوتی اور رات میں بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کوئی میرا پیچھا کیوں کرے گا؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ ایک غریب مزدور ہوں، نہ مال نہ دولت نہ کوئی بڑا رتبہ، پھر بھی کوئی میرا پیچھا کرے، یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں نے اچانک پیچھے پلٹ کر دیکھا تو واقعی ایک شخص نظر آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور سیدھی میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ بس اتنا یاد رہا کہ وہ میری طرف نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا اور میں نے قدم تیز کر لیے، لیکن دماغ سوالوں میں الجھ گیا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ کسی پر بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واردات سننے کو ملتی ہے۔ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ جب باہر جا رہے ہو تو چھوٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کا دل بہل جائے گا۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں اسے ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہی آدمی جو مجھے گھیر کر میرا بچہ نہ چھین لے۔ میری بیوی نے حیران ہو کر کہا، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ لیکن میں جانتا تھا یہ وہم نہیں تھا، میری نظر نے صاف دیکھا تھا کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا، کبھی وہ شخص نظر آتا، کبھی غائب ہو جاتا، پھر اچانک ہی وہ کہیں دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید اب جان چھوٹ گئی ہے، لیکن یہ سکون زیادہ دن نہ رہا۔ ایک دن چھوٹا بچہ بار بار ضد کر رہا، وہ باہر جانا چاہتا ہے اور ماں بھی ساتھ چلے۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گما لاؤں گا اور 5-10 روپے کی کوئی چیز لے کر دے دوں گا تو خوش ہو جائے گا بیچارہ۔ میں نے بیوی اور بچے کو ساتھ لیا اور سڑک پر نکلا۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ اچانک وہی آدمی ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اتنے اچانک سے آیا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ ایسا لگا جیسے وہ واقعی ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور اب موقع دیکھ کر سامنے آ گیا ہے۔ میرے ساتھ میری بیوی اور میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا، اس لیے خوف اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وہ آدمی بڑا خطرناک سا لگ رہا تھا، لمبا قد تھا، بڑے بڑے بال تھے، گھنی دھاڑی رکھی ہوئی تھی اور چہرے پر عجیب سا روب تھا جیسے کسی کا بھی دل دہلا دے۔ میری بیوی نے بھی اس کو دیکھا تو گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ ہمارا راستہ چھوڑو۔ وہ آدمی ٹس سے مس نہ ہوا اور کہنے لگا، راستہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے تم دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہ بات گھر جا کر ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہم تو تمہیں جانتے تک نہیں، پھر تمہیں ہمارے گھر کیوں لے کر جائیں؟ اس نے میری بات پر ہلکی سی ہنسی اور کہا، میری بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے،
اور ویسے بھی گھر تو لے کر جانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے پیچھے اشارہ کیا تو وہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی جس میں 2 گارڈ بیٹھے تھے، جو صاف لگ رہا تھا کہ اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مجبوراً کہا کہ ٹھیک ہے، چلو گھر پر بتاؤ کیا بات ہے۔ ہم نے خاموشی سے راستہ بدل کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ وہ آدمی ہمارے پیچھے آیا اور کچھ دیر بعد وہ ہمارے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے بیوی اور بچوں کو کمرے میں بھیج دیا اور خود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور تجسس بھی کہ آخر وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ میں نے اسے سیدھے الفاظ میں کہا، آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے میرا نام پوچھا، میری عمر پوچھی اور کہا کہ شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے سچ سچ بتایا کہ 10 سال ہو چکے ہیں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی جاننا چاہا کہ تعلیم کتنی ہے، تو میں نے کہا میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہوں اور بس اتنا ہی میرا تعلیمی سفر رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا، کیا یہ سب جاننے کے لیے تم میرے گھر تک آئے ہو اور پچھلے 2 ہفتے سے میرا پیچھا بھی کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور کہا، نہیں، یہ سب صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ اس نے ایک دم سے پوچھا، کیا تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں مجھے آتی ہے، ایک کزن کے پاس گاڑی تھی، اس نے مجھے سکھائی تھی۔ لیکن تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی کرسی پر ذرا سیدھا ہو کر کہا، میں ایک امیر آدمی ہوں، میری پینٹ کی فیکٹریاں ہیں، میرے پاس دولت ہی دولت ہے، لیکن میرے پاس اپنوں کا ساتھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، بس میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کی عمر 8 سال ہے اور بیٹی 6 سال کی ہے، سمجھ لو تمہارے بچوں کی عمر کے برابر۔ ان کی ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے اور یہ دونوں بچے میری زندگی کا سہارا ہیں، لیکن ان کے لیے ایک مکمل گھر کی کمی ہے۔ مجھے گھر سنبھالنے کے لیے ایک ایسی فیملی چاہیے جو میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہے اور اسے اپنا گھر سمجھے، نوکر کی طرح نہیں بلکہ کیئر ٹیکر کی طرح۔ اس نے کہا، مجھے کسی عورت کے ہاتھ کا بنا کھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسے آدمی کے ساتھ اسکول بھیجنا چاہتا ہوں جس پر مجھے بھروسہ ہو۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور کہا، صاحب جی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی خواہش ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس پر وہ گہری سانس لے کر بولا کہ اصل وجہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری بات مان لو۔ ابھی تو تمہیں صرف یہ پیشکش دے رہا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ۔ وہاں الگ سے پورشن ہے، 3 کمرے ہیں، 2 باتھ روم ہیں، 1 کچن ہے۔ تمہارے بچے اسی اسکول میں پڑھیں گے جس میں میرے بچے جاتے ہیں۔ تمہاری بیوی گھر کو سنبھالے گی اور تم گاڑی اور دیگر معاملات۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچنے کے بعد کیا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں؟ تو سنو، اس دن جب تم دکان پر کھڑے ہو کر سامان خرید رہے تھے اور اچانک تمہارے پاس پیسے نہیں نکلے، میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بے بسی اور تمہاری ایمانداری دیکھ لی تھی۔ تب سے میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم واقعی میں کیسے انسان ہو، کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو۔ میں یہ سب کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، لیکن میرے بچوں کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے خود اپنی نگرانی میں یہ سب کیا ہے۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا اور میرے لبوں سے صرف یہ نکلا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بولا کہ میں مدد کرنے آیا ہوں یار، مدد سمجھ لو۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی جس نے میرے دل کو چھو لیا اور میں نے کہا کہ کل سوچ کر جواب دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے فون کر دینا۔ میں نے کہا، میرے پاس فون نہیں ہے۔ اس نے اپنا دوسرا فون نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ رکھ لو، اس میں میرا نمبر محفوظ ہے، میرا نام محمد سلمان ہے، اس پر کال کر لینا۔ ساتھ ہی اس نے 10,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا، اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں لے جانا اور گھر کا راشن ڈال لینا۔ میں نے لینے سے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی میرے حوالے کر دیے اور سلام کر کے چلا گیا۔ میں جب یہ سب بیوی کو بتایا تو وہ خوشی کے مارے رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے مدد بھیجی ہے۔
ورنہ دنیا میں کون اتنا کرتا ہے؟ لیکن میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ اگر وہ عورت کے ہاتھ کا کھانا ہی کھانا چاہتا تھا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اور اگر اسے ڈرائیور ہی چاہیے تھا تو ڈرائیور رکھ لیتا۔ امیر بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر بھی ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یقین کرنے پر تیار ہو گئے۔ اگلے دن میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تمہارے گھر، ہمیں تمہاری آفر قبول ہے۔ تو وہ ایک دم سے بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں خوشی چھپائی نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اگر گھر نہ ملے تو میرے گھر کے برابر آ کر مجھے پھر سے فون کرنا، میں خود باہر آ کر تمہیں ریسیو کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے ہم اس کے اپنے رشتے دار ہیں۔ میں نے بچوں کو تیار کیا، بیوی کو کہا دیکھو آج سے ہماری زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ پھر ہم سب اس کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو یہ گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ باہر دو بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ خود اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ ہمیں برسوں سے جانتا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما، پھر بیوی کو سلام کیا اور بچوں کو پیار دیا، ساتھ ہی ہمیں اندر لے گیا۔ اندر جاتے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم کسی خواب میں داخل ہو گئے ہوں۔ اتنا بڑا گھر، صاف ستھرا فرنیچر، لگے ہوئے پردے اور ہر طرف ایک الگ ہی شان و شوکت۔ اس نے ہمیں اندر لا کر کھانا کھانے کے لیے بٹھایا اور بتایا کہ کھانا پہلے ہی تیار کروا لیا گیا ہے تاکہ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہم سب نے کھانا کھایا۔ بچے کھانے کے بعد اس کے بچوں کے ساتھ باہر لان میں کھیلنے لگے۔ میری بیوی بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی تو اس نے بڑے ادب سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ میرے لیے بہن جیسی ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج تک کسی نے ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے پھر ہمیں کمرے دکھائے، 3 بڑے کمرے، 2 باتھ روم اور 7 کچن، سب کچھ الگ الگ اور بہترین۔ جب اس نے کہا کہ جو بھی سامان ہے میرا نوکر جا کر لے آئے گا تو ہم حیران رہ گئے، کیونکہ ہمیں لگا تھا شاید ہم یہاں نوکر کی طرح رہیں گے۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ آپ نے خود کو نوکر نہیں کہنا، آپ لوگ کیئر ٹیکر ہیں۔ اور اس طرح ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم اسی گھر میں رہنے لگے۔ میری بیوی اب کچن سنبھالتی اور کھانا بناتی، اور وہی کھانا ہم سب مل کر کھاتے۔ بچے بھی اسکول داخل ہو گئے۔ میرے بچوں کے لیے وقت نکل چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ پڑھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اسکول والوں کی مجال ہے کہ جو کچھ بولیں۔ میرے بچے بھی پڑھیں گے اور تمہارے بچے بھی۔ وہ ساتھ والے اسکول میں گئے، میرے بچے بھی انہی کے ساتھ جاتے۔ میں خود انہیں اسکول چھوڑ کر آتا اور پھر لے کر واپس آتا۔ اب میرا اور اس آدمی کا ساتھ ہنسی مذاق تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا لگنے لگا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ آدمی کچھ بیمار رہنے لگا تھا، بار بار کھانسی کرتا، کبھی اتنی زور سے کھانستا کہ اس کا سانس بند ہو جاتا۔ میں اور میری بیوی اکثر اس کے لیے فکر مند ہو جاتے، اور وہ کہتا کچھ نہیں، معمولی بیماری ہے۔ لیکن ہم جانتے تھے کہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ یوں ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گھل مل گئے۔ لیکن وہ سوال ابھی تک میرے دل میں تھا کہ آخر اس نے انجانے لوگوں کو اپنا بنا کر ان پر اتنا بھروسہ کر لیا۔ تھوڑا مجھے اس بارے میں بھی پتا چلا۔ اس نے کہا کہ بھائیوں کے ساتھ میرا جائیداد کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یوں سمجھو کہ دشمنی تھی، نام پتہ سب کچھ بدل کے رہ رہے ہیں۔ لیکن وہ دشمنی میں نے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دی ہے۔ میرے بچوں کے آگے نہیں آئے گی۔ میرے بچوں کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ دنیا اتنی بری ہے کہ اس دنیا میں اتنی برائیاں ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا بھی کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ اب اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو، دیکھو 2 سال سے زیادہ ہونے والا ہے،
کیا برا کیا اس آدمی نے ہمارے لیے؟ ہمارے بچوں کو تو تعلیم مل رہی ہے جو کہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ہم تو سوچتے تھے کہ بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اس نے تو ہمارے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ سب سے، مجھے اپنی بہن کہتا ہے، آپ کو اپنا بھائی کہتا ہے۔ اللہ نے مدد بھیجی ہے ہمارے لیے۔ ہم کتنا ذلیل ہو رہے تھے، کتنی مشکل میں تھے، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا واقعی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ بلا وجہ ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی برائی کی بھی کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ملتی۔ یہ بات بھی شاید ایسی ہی تھی جو میں نے اس سوال کی تلاش چھوڑ دی کہ یہ آدمی ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے، تو تب کہیں جا کر مجھے جواب مل گیا۔ لیکن وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ میں اپنے ایک ایسے بھائی جیسے دوست کو کھونے والا تھا جس نے میری عزت بھی لٹائی، میرے بچوں کو تعلیم بھی دلوائی اور ایک نئی زندگی بھی دی۔ ایک دن رات کو محمد سلمان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہی شفیق مسکراہٹ تھی، لیکن سانس پھول رہی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، بھائی ہمیں اسپتال چلنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اس نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا اور کہا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اللہ سے امید رکھو۔ لیکن وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے بہت زیادہ شراب نوشی کی ہے، جس کی وجہ سے میرے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں اور اب کوئی علاج باقی نہیں ہے۔ اگر میرا علاج ممکن ہوتا تو میں اپنی ساری دولت دے کر بھی اپنا علاج کروا لیتا، مگر اب وقت نکل گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف بلایا اور کہا، سنو، میرے پاس کوئی اپنا نہیں رہا۔ بیوی کئی سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی اور ایک مرتے ہوئے آدمی کے ساتھ پھر کون شادی کرتا؟ اس تنہائی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، اور تم سے سچ کہوں تو جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے بچوں کو دیکھا، تمہاری بیوی کو دیکھا، تو مجھے لگا یہ لوگ میرے اپنے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں اپنے قریب کیا اور تمہیں اپنے گھر بلایا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب میں تمہارے حوالے سب کچھ کر کے جا رہا ہوں، میرے بچوں کو اپنی اولاد سمجھنا یار۔ آج کے بعد یہ سوچنا کہ تمہارے 3 بچے نہیں بلکہ 5 بچے ہیں، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں سب انہی کا ہے اور تمہارے پاس رہے گا۔ مجھے یقین ہے تم میری امیدوں پر پورا اترو گے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، تمہاری باتوں میں کبھی لالچ نہیں پایا، تمہارا دل صاف ہے، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ دے کر جا رہا ہوں۔ میں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری بیوی بھی پاس آ گئی اور بچے بھی کمرے میں آ گئے۔ محمد سلمان نے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا آج کے بعد یہ دونوں تمہارے والدین ہیں، یہ تمہیں ماں باپ کی طرح رکھیں گے، ان کی ہر بات ماننا، یہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی، بچے بھی رونے لگے۔ وہ دونوں بچے کتنے بدقسمت تھے، ایک ماں پہلے ہی ان سے جدا ہو گئی تھی اور اب باپ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جا رہا تھا۔ ہم سب نے انہیں گلے سے لگایا اور تسلی دی، لیکن دل کی حالت ایسی تھی جیسے زمین ٹوٹ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، میرا دل چیخ رہا تھا کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہی تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اگلے دن ہم نے ان کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ جنازے میں شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے، فیکٹری کے مزدور آئے، سب نے کہا یہ شخص بڑا نیک انسان تھا، دل کا صاف، سب کی مدد کرنے والا۔ میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا، واقعی میں نے ایک بھائی کو کھو دیا۔ وہ صرف ایک دوست یا مالک نہیں تھا، بلکہ میرے لیے ایک سچا بھائی بن گیا تھا۔ اب یہ گھر بھی میرا تھا
गाड़ियां भी मेरे हवाले थीं, फैक्ट्री भी, और सबसे बढ़कर उसके बच्चे भी। लेकिन सच कहूं तो दिल को जरा भी खुशी नहीं हुई कि वो मुझे इतना कुछ मिल गया, क्योंकि ये सब जिस तरह मिला, अगर ऐसे ना मिलता तो बेहतर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि दौलत सब कुछ नहीं होती। असल दौलत इंसान का साथ होता है, और वो अब मेरे साथ नहीं था। मैंने अपने दिल में अहद किया कि इन बच्चों को अपनी औलाद से ज्यादा चाहूंगा, इनके साथ वैसा ही सलूक करूंगा जैसा अपने बच्चों के साथ करता हूं, बल्कि उससे बढ़कर, क्योंकि ये बच्चे अपने वालिद को खो चुके हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है और उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी बीवी ने भी कहा कि ये मेरे 3 नहीं 5 बच्चे हैं, अब हम सब एक हैं। वो वाकई एक अजीम औरत निकली। उसने इन बच्चों को अपनी गोद में लिया और कहा कि तुम सब मेरे अपने बच्चे हो। 3 साल गुजर चुके हैं, अब ये सब बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं। मेरे बच्चे उन्हें भाई बहन कहते हैं, वो मुझे बाबा कहते हैं, और मेरी बीवी को माँ कहते हैं। कभी कभी अपने बाप को याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर आकर मुझसे लिपट जाते हैं और मुझे बाबा कहकर पुकारते हैं। तो मेरा दिल टूटने के साथ जुड़ भी जाता है कि मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें तालीम दिलाता हूँ, अच्छा खाना खिलाता हूँ और वक्त देता हूँ, ताकि वो कभी ये ना सोचें कि वो यतीम है। मेरी बीवी ने भी अपनी ज़िंदगी उन्हीं के नाम कर दी है। वो कहती है कि अब ये सब बच्चे हमारे हैं और अल्लाह ने हमें ये आजमाइश दी ताकि हम इनका सहारा बन सके। वाकई ये सब कुछ बदल गया, हालात भी बदले, जिंदगी भी बदली, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई। हमने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और अल्लाह से दुआ की हमें हमेशा इस पर कायम रखे। मोहम्मद सलमान के जाने के बाद मैं अक्सर रात को उसकी बातें याद करता हूँ, उसकी मुस्कुराहट, उसका खलूस, और वो दिन जब उसने कहा था कि मेरे बच्चों को अपनी औलाद समझना। मैंने ये बात दिल पर लिख ली है और आज तक इस पर कायम हूँ। ये सच है कि हमने सब कुछ पाया, लेकिन उसके बदले एक मुखलिस इंसान को खो दिया, और ये खला कभी पुर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे सुकून इस बात का है कि मैंने अपने वादे को पूरा किया और उन बच्चों को माँ बाप का साया दिया। वो कभी तन्हा महसूस नहीं करते, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। मैं अब हर दिन शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम किसी के काम आ सकें और यतीम बच्चों का सहारा बन सकें। यही जिंदगी की असल कमाई है और यही वो सुकून है जो हर दौलत से बड़ा है। हम 5 बच्चों के साथ एक खानदान की तरह जीते हैं, खुशियां बांटते हैं, गम बांटते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यही असल जिंदगी है। यही वो सबक है जो मोहम्मद सलमान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मुझे देकर गया था। उसके बाद हमारे अपने भी कुछ रिश्तेदार थे जो ये सब कुछ देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि हमें क्या हो गया है, ये अचानक से अमीर कैसे हो गए। पहले जो एक छोटे से मकान में रहते थे, अब एक बड़े बंगले में रहने लगे। गाड़ियां भी आ गईं, कारोबार भी आ गया, बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। उनके दिल में हसद पैदा हुआ। उन्होंने हमारे करीब होने की कोशिश की। वो आकर मीठी मीठी बातें करते, हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते। कभी कहते ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया तो अपने रिश्तेदारों का भी सोचो। कभी कहते ये बच्चे तो पराए हैं, तुम्हारे साथ कब तक रहेंगे, बेहतर है इन्हें किसी यतीम खाने में दे दो या कहीं दूर भेज दो ताकि ये सब सिर्फ तुम्हारा हो जाए। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर कान न धरा। हम अच्छी तरह जानते थे कि ये सब कुछ हमें सिर्फ इन बच्चों की वजह से मिला था। अगर वो ना होते तो आज हमारे पास ये दौलत, ये सुकून कुछ भी ना होता। हमने अपने दिल से फैसला किया कि ये बच्चे हमारे हैं, इनकी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। उनको छोड़ देना या उनसे बेवफाई करना मोहम्मद सलमान के एतमाद को तोड़ने के बराबर है। उसके आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहते हैं कि मेरे बच्चों को अपनी औलाद समझना। यही सोच
ہمیں کسی لالچ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ ہمارے رشتہ داروں نے بار بار کوشش کی، کبھی بہانے سے، کبھی جھوٹے قصے سنا کر، لیکن ہم نے ہر بات ان کی بات رد کی، دل سے یہی دعا کی کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ہم نے بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ سب کچھ ہمارا نہیں بلکہ تمہارا ہے، ہم صرف تمہارے امین ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔